अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब बशीर और PTI के सीनियर वकील एडवोकेट शोएब शाहीन ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान खान और PTI के लिए बुरा वक्त थम नहीं रहा, हर रोज़ नया फ़ैसला और आज के दिन मज़ीद 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है तोशाखाना केस में। और अब की बार सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बेगम को भी इसी केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। बुशरा बेगम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए बनफ्स नफीस अडियाला जेल पहुंची हैं और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको घर को या उनकी किसी रिहाइश गाह को सब जेल करार देकर उनको वापस भेजने पर भी गौर हो रहा है। आज की ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं और एक दिन पहले जो साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी, इन दोनों फैसलों को सुना तो दिया गया मगर तहरीरी तौर पे अभी तक ये फैसले जारी नहीं हुए, जिससे बहुत सी उलझनें और बहुत से कानूनी और आइनी सवालात भी पैदा हो रहे हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे। मुख्तसरन आपको बताते चलें, जो आज तोशाखाना रेफरेंस में जो 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, यह रेफरेंस 19 दिसंबर 2023 को दायर हुआ था। 9 जनवरी 2024 को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में आज फैसला सुना दिया गया। तो शोएब शाहीन साहब, ऊपर तले 2 सज़ाएँ, 10 साल कैद बामुशक्कत साइफर केस में, 14 साल कैद इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए आज सुनाई गई। तो PTI 8 फरवरी के लिए तैयार हैं इन सज़ाओं के बाद या फिर मज़ीद फैसले भी अभी आएंगे? देखिए, कोई भी ये फैसला कर लें, ये आपने तोशाखाना नंबर 1 केस देखा था जो कि हुमायूं दिलावर ने बदतरीन किस्म की एक इंसाफ का कत्ल करते हुए वो फैसला दिया था। वो सब आपने देखा, यानी हमें हक के दिफा नहीं दिया गया, हमारे आर्गूमेंट्स नहीं सुने गए, हमारा वकील मौजूद नहीं था उस वक्त तक, और इवन इमरान खान मौजूद नहीं था। उन्हें सजा सुना के 5 मिनट के अंदर अंदर अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, ऑर्डर लिखा नहीं गया, साइन नहीं हुआ, और उसके बावजूद उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया वहाँ लाहौर में। और उसके बाद ऊपर नीचे ये केसेस बनाते गए, उनको जमानतें मिलने के बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया। दूसरा अब फैसला जो साइफर वाला आया है वो भी आपने देख लिया है, यानी एक ही दिन में एक जो प्रोसिक्यूशन का वकील है जिसकी हाजिरी लगी हुई है प्रोसिक्यूशन साइड से, उसको डिफेंस का वकील बना के उनकी हाजिरी लगवा के सारे एविडेंसेस पे जिरा मुकम्मल करके 342 की स्टेटमेंट मुकम्मल करके आर्गूमेंट्स, अभी शाह महमूद कुरैशी की 342 की स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं की, यानी वो कोई एक्यूज है उसी केस में, राइट ऑफ डिफेंस भी नहीं दिया गया, आर्गूमेंट्स वो सुने नहीं गए और उन्हें फैसला सुना दिया और फैसले की कॉपी अभी तक नहीं आई। एक तो ये एस्पेक्ट आपके सामने है, और जो आज किया है वो उससे भी बदतर हालत है। यानी इसका मतलब फैसला रात को करना था, उन्होंने उसकी तबीयत खराब हो गई, सुबह ले आए, आके वकील बाहर खड़े हुए हैं, यानी उसमें भी वही तरीका कार रखा, वकील अपनी मर्जी के, प्रोसिक्यूशन के वकील उसको बना के तो वकील बना दिए इमरान खान के, उन्होंने सब कुछ बुलडोज करके हमारे वकील बाहर खड़े हुए हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हम खुद भी जाते थे, 2-2 घंटे में इंतजार कराना पड़ता था, हमारी फाइलें गुम हो जाती थी, और जिस अंदाज से हम वहाँ जाते थे उस हमें पता है, और वो सजा सुना दी गई, और तीसरी भी सुना दे, चौथी भी सुना दे, लेकिन हमें इन सारी चीजों के लिए। मगर शोएब शाहीन साहब, आपको लगता है जज बशीर साहब के कंडक्ट पे बहुत एतराज़ है, तो जज बशीर साहब के मुतालिक थोड़ा सा मैं पस मंज़र एक बयान कर दूं नाजरीन के लिए भी, फिर हम साकिब बशीर के पास भी चलेंगे। जज बशीर 2 साबिक़ वज़राए आज़मों को सज़ा सुना चुके हैं। अब इमरान खान जो हैं अब एक और तीसरे वज़ीर आज़म हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान और एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई है जज बशीर ने, और इनकी अदालत में एक साबिक़ सदर, 6 मुंतखब वज़राए आज़म और मतअद्दिद वफाकी वज़रा पेश होते रहे। जज बशीर की पहली तकर्री 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने की। 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश पर 3 साल की तोसी दी गई। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की। 2021 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें फिर से 3 बरस के लिए जज मुकर्रर किया। पाकिस्तान के साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी जज मोहम्मद बशीर की अदालत से 5 मुकदमात में बरी हुए। जज मोहम्मद बशीर 3 मरतबा तोसी पाने के बाद अब 14 मार्च 2024 को, यानी अगले माह रिटायर होंगे, अगले से अगले माह कह लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی. تو یہ جج بشیر تو آپ کے ہیرو ہوتے تھے. جب انہوں نے ایون فیلڈ میں نواز شریف کو سزا سنائی تو آپ لوگوں نے تو بڑا جشن منایا تھا. تو اب جج بشیر وہی جج بشیر اب عمران خان کو اگر 14 سال کی قید سنا رہے ہیں تو ایک دم سے آپ کو ان پہ اعتراض ہونے لگا. دیکھیں ہمارا ہیرو تو کبھی بھی نہیں رہا. ہم کسی جج کو ہیرو نہ سمجھتے ہیں نہ ہمارا پرپز ہے. ہم یہ کہتے ہیں جج کو انصاف کرنا چاہیے. دیکھیں جج بشیر نے جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف کیا اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں. 100 پیشیاں ہوئیں یا جتنی بھی پیشیاں ہوئیں, رائٹ آف پراپر ڈیفنس دیا گیا. اپرچونٹی آف پراسیکیوشن کو بھی اور اپرچونٹی ٹو دی ڈیفنس کو بھی پراپر دی گئی. وہ جیلز میں نہیں تھے, وہ باہر تھے. ان کو پوری طرح مقدمے میں سنا گیا اور اس کے بعد سزا ہوئی. اور اس سزا کا آج بھی اس کی اگر آپ امپیکٹ دیکھیں, مثلا پاناما کیس کی میں بات کرتا ہوں, اس زمانے میں جو پاناما لیکس ہوئی اور وہ حسین نواز نے آ کے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ ونفیلڈ ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں اور الحمدللہ مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہے. اور اس کے بعد دوسری جگہ نواز شریف نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا بالکل یہ ہے وہ ذرائع اور رسیدیں جو ہم سپریم کورٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج بشیر نے ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کے خلاف میرٹ پہ فیصلہ دیا اور عمران خان کو زیادہ سنا نہیں اور میرٹ پہ فیصلہ نہیں دیا. جج بشیر تو وہی ہے نا. نہیں, جج بے شک وہی ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس نے 100% ہی غلط فیصلے کیے ہوں گے. اچھا, پھر میں اس فیصلے کے میرٹ پہ جائے بغیر میں کچھ چیزیں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. رائٹ آف اپرچونٹی, رائٹ آف فیئر ٹرائل, جو آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے 10A کا, وہ ان کو پوری طرح دیا گیا. چلیں یہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے شعیب شاہین صاحب, میں ہمارے کچھ سینئر میرے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, وہ آپ خود ہی اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. کیا اس کو فیئر رائٹ آف فیئر ٹرائل کہہ سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا بتا دیں کیا ہوا, بتا دیں. دیکھیں نا, آپ نے خود بتا دیا, یعنی 1 مہینہ تمام ریفرنسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ڈائریکشن کیس نہیں ہے. 1 مہینہ نہیں ہوا انہوں نے ہمارے خلاف فرد جرم عائد کیا, اور اس کے بعد اگر 1 تاریخ پہ 1 وکیل نہیں پیش ہوا تو انہوں نے جو پراسیکیوشن کے وکیل تھے, پراسیکیوشن کی طرف سے حاضری لگی ہوئی ہے ہمارے خلاف, عمران خان کے خلاف, اس کو اسٹیٹ کونسل بنا کے ان کی طرف سے عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا. ابھی 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں لی اور اس کے مطابق ابھی آگے چلا نہیں ہے. بی بی کا بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, کوئی ایکیوزڈ کی ابھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, سائفر والے کیس میں شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, اور بحث نہیں ہوئی, رائٹ آف ڈیفنس نہیں دیا گیا, وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بحث کیے بغیر سزا سنا. چلیں بظاہر شعیب شاہین صاحب, میں ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بڑے کلوزلی اس کیسز کو فالو بھی کرتے رہے ہیں. ثاقب بشیر صاحب, بظاہر شعیب شاہین صاحب کا یہ گلہ ہے کہ جج بشیر نے نواز شریف صاحب کو تو صحیح سزا سنائی تھی, عمران خان صاحب کو غلط سنا دی ہے, لیکن جج تو یہ وہی بشیر ہے نا, جج بشیر جنہوں نے پہلے بھی وزرائے اعظموں کو سزائیں سنائی ہیں. تو اب کی بار جج بشیر کا رویہ کتنا مختلف تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ٹھیک غلط ہوا, وہ اگر کسی اور کے ساتھ غلط ہوا تو نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اگر بات کی جائے شریف فیملی کی کیسز کی, وہاں پہ ایک مانیٹرنگ جج تھے سپریم کورٹ کے جج, تو جب کسی بھی ٹرائل میں مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا جج ہو تو وہ سمجھے وہاں تو فیئر ٹرائل ختم ہو گیا. تو یہ ایک مطلب عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, اور وہ ہم نے پھر دیکھا بھی. اگرچہ جب اکتوبر 2023 میں نواز شریف صاحب واپس آئے, لیکن پھر بھی کیس پہ بات تو ہوئی, تو وہاں پہ چیزیں وہ نہیں تھیں, مطلب ریکارڈ پہ وہ فوٹو کاپیز تھیں جی, اس طرح کیس جو ہے وہ جس طرح. آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی بظاہر کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تک یہ معاملہ چلا جائے, اور ویسے بھی چلا جاتا, کوئی حرج تو نہیں تھی؟ حرج تو کوئی نہیں تھی, 8 فروری کے بعد بھی جاتا تو ان کو سزا تو ہونی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلے کرنے میں مطلب کوئی حکمت عملی تھی کوئی؟ اب یہ ججز جو ہے وہ یقینی طور پر جج محمد بشیر صاحب اور جج جب الاسناد صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت عملی تھی, لیکن اس میں تیزی تھی, جلدی تھی, رات گئے تک عدالتیں لگی رہیں بغیر ڈائریکشن کے, مطلب سپیریئر کورٹس کی. حنیف عباسی کے کیس میں بھی آپ کو پتہ نا, الیکشن سے رات گئے رات 11:30 بجے فیصلہ آیا تھا, وہ بھی, اور حنیف عباسی والا. حنیف عباسی والا. اب دیکھیں
تب نواز شریف کو گھر بھیجا گیا اور پتہ چلا اکتوبر 2023 میں کہ وہ تو کیس ہی نہیں تھا. حنیف عباسی کو گھر بھیجا گیا کہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, پتہ چلا یہ تو کیس ہی نہیں تھا, ہائی کورٹ میں کچھ سنگل چیز بھی پیش نہیں کر سکے, تب بھی غلط ہوا تھا. اور اب بھی جو ہیسٹ میں, جلدی میں, بغیر فیئر ٹرائل کے آپ نے جو ہے وہ حق جرا ختم کیا, حق دفاع ختم کیا, 342 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی. اگر میں بالکل ون لائنر اگر کہوں کہ کل کیا ہوا, سائفر کا کیس کا فیصلہ کیسے سنایا گیا, 342 کی اسٹیٹمنٹ عمران خان لکھوا رہے تھے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر, کیونکہ ان کے وکیل تو تھے ہی نہیں, وہ ختم کر دیا تھا انہوں نے. تو جائی صاحب اٹھ کے باہر چلے گئے, تھوڑی دیر بعد اندر آئے, پھر وہ لکھوا رہے تھے, ساتھ ہی جائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا یہ, اور شاہ محمود قریشی کی 342 کی اسٹیٹمنٹ رہتی تھی. اچھا, اب جو آرگومنٹس ہیں وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ سے پچھلی رات کو پہلے ہی ہو گئے, یہ ایک عجیب کام ہوا. پھر جائی صاحب نے کہا ہاں جی خان صاحب بتائیں سائفر کدھر ہے. اچھا سائفر, انہوں نے کہا میں نے بتا دیا ہے, جواب دے دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آفس سے گم ہوا یہ وہ. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 10 سال کی سزا دے رہا ہوں, تو یہ فیصلہ ہے. اچھا وہاں شاہ محمود قریشی بولے میری 342 ہوئی نہیں ہے. اچھا اس میں اب انکشاف والی بات یہ ہے کہ جائی صاحب فیصلہ سنا کے چلے گئے. 342 کی کچھ سٹیٹمنٹس جو ہے خان صاحب کی کوئی کریکشنز تھیں اور شاہ محمود قریشی کی بعد میں لکھی گئی. مطلب بعد میں فیصلہ سنا دیا گیا, 342 بعد میں لکھی گئی, اور 342 سے پہلے پچھلی رات تقریباً 11-12 بجے آرگومنٹس ہو گئے, اور وہ بھی سرکاری بکلا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورآل آج بھی کیا ہوا, آج کا بھی بیان, آج بھی جو ہے وہ خان صاحب کو بلایا گیا, وہ آئے, جائی صاحب نے پوچھا ہاں جی آپ کی وہ 342 اسٹیٹمنٹ کے دن, انہوں نے کہا وہ تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا وہ توشہ خانہ, انہوں نے کہا منگوا لیں. انہوں نے کہا منگوا کیسے لیں, وہ تو میرے وکیل آئیں گے, تو صبح 9 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا, وکیل آئیں گے وہ بتائیں گے کریکشنز ہیں. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے حاضری لگائی, تو عمران خان چلے گئے باہر. تو جائی صاحب نے کیس کال کروایا, اس نے آواز دی, اندر آئے, جائی صاحب نے اناؤنس کر دیا بغیر جو بشرا بی بی کو بھی نہیں بلایا گیا, نہ ان کو پہنچی تھی, نہ وکیل تھے, نہ عمران خان تھے. انہوں نے کہا 14 سال سزا ہے. اچھا جج بشیر صاحب جو ہیں, اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا وہ چھٹی پہ جانے کی ایک کوشش کر رہے تھے, وہ کیا معاملہ تھا, وہ فیصلہ دیے بغیر ہی, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے وہ چھٹی کی اپلیکیشن دی تھی, اور پھر وڈرال کی اپلیکیشن بھی ان کے سامنے آ گئی تھی. تو اب جو چھٹی کی اپلیکیشن تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے کافی اپنی جو ہے وہ طبیعت ناساز ہونے سے پیچھے جو ہے 4-5 بیماریوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس وجہ سے بیمار ہیں اور وہ نہیں کر سکتے ٹرائل, جیل ٹرائل, اور ان کو مارچ تک جو ہے وہ چھٹی دی جائے. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ پتہ چلا جی انہوں نے وڈرا کر لی ہے, اور پھر روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ ٹرائل بھی چل رہا تھا. اوورآل سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں, پروسیس فالو نہیں ہوا, ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں نظر آیا. ٹھیک. اچھا ثاقب بشیر صاحب, تحریری فیصلے ابھی تک نہیں آئے, یہ کیا بڑی غیر معمولی سی صورتحال ہے؟ یہ پھر میں وہیں سے شروع کروں گا کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنا کے ساتھ ہی دے دیتی ہیں, لیکن کل کا اور آج کا نہ مختصر فیصلہ آیا ہے نہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کس بنیاد پر یہ آپ نے سزائیں دی ہیں, کس بنیاد پر سزائیں ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اچھا, یہ عدت کے مدت میں نکاح والا کیس جو ہے, اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسٹے جاری کیا تھا وہ ابھی کچھ دیر پہلے خارج کر دیا ہے, فیصلہ جاری ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے, اس پہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے 8 فروری سے پہلے؟ ڈیفینیٹلی جب اسٹے ختم ہو گیا ہے تو ٹرائل کورٹ اب جو ہے وہ دوبارہ کیس سن سکتی ہے. تو ٹرائل کورٹ اگر سننا چاہے تو میرا خیال ہے فرد جرم عائد ہو چکا ہے, اس میں فرد جرم عائد ہو چکا ہے, اور اس میں ٹرائل جو ہے وہ سائفر میں اور توشہ خانہ میں تو اچھے بھلے گواہ تھے, وہاں تو ایک میں 20 گواہ تھے, ایک میں کوئی 25 گواہ تھے, یہاں 2-3 گواہ ہیں صرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑا مختصر سا کام ہے. میرا خیال ہے یہ میکسیمم کیا سزا ہو سکتی ہے عدت کی مدت؟ اب اس میں مجھے ایگزیکٹ جو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا سزا ہو سکتی ہے. مطلب اگر تو کورٹ اگر ثابت کر دے تو الٹیمیٹلی کچھ ہو سکتا ہے سزا جو ہے وہ عدالت دے دے. سزا تھوڑی سی بھی ہو تو میرا خیال میں اب تیسرے کیس میں بھی سزا ہو جائے گی 8 فروری سے. اچھا, ایک عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, الیکشن کمیشن نے کل ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو سیکورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ کہے کہ 2 صوبوں میں ہم فوری الیکشن نہیں کروا سکتے؟ کیا ایسا بھی امکان ہے؟ ویسے تو پتھر پہ لکیر بھی ہے سپریم کورٹ کی, وہ لکیر آدھی رہ جائے گی نا, 2 میں ہو جائیں گے, 2 میں نہیں ہوں گے شاید. نہیں, اگر 2 صوبوں میں الیکشن نہ ہو تو میرا بہت غیر معمولی صورتحال ہے. پھر تو آپ کو جو فروری میں آپ نے اسمبلی توڑی تھی تو آپ مارچ اپریل 2023 میں کروا دیتے نا. اگر مارچ اپریل 2023 میں نہیں ہوئے اور فروری 2024 میں نہیں ہونے تو یہ تو ایکول ہو گیا کام. چلیں, بہت شکریہ ثاقب بشیر. مختصراً یہ کہ اب ایک اور قانونی جو سوال اٹھ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے جاتے
ان کو اب گھر کو بھی سب جیل قرار دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں قانونی طور پہ. جی بشرا بی بی کے لیے گھر کو جیل سب جیل قرار دینے کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز میں ایڈ کر دوں, بشرا بی بی جو ہے وہ آج انہوں نے گرفتاری جو ہے وہ جیل میں دینے کے پیچھے ایک پورا پلاننگ تھی. وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 6:30 بجے بنی گالا سے نکلی اور مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے, کہ وہ ایسا تھا کہ بنی گالا میں یا کسی جیل سے باہر کسی جگہ پہ سین کریٹ نہ ہو کہ اگر ہو گئی ہے تو گرفتاری ایک پورا جو کوئی ویڈیو نہ بن جائے. وہ خان صاحب کی ویڈیو بنی تھی نا, وہ انہوں نے جیل میں جا کر پھر گرفتاری دی. اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہوگا کوئی ویڈیو نہ بنائے, کیونکہ بعد میں پھر چلتی رہتی ہے ہر وقت. بہرحال اینی میں بہت شکریہ ثاقب بشیر صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ملک کے جو معاشی صورتحال ہے اس سے متعلق 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے منشور میں کیا کہا گیا ہے, اور اس حوالے سے ہم اپنے سینئر جو معاشی ماہرین ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں, وہ ہمارے مہمان ہوں گے.